नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन की जमातों की तरफ से ख़ास करके PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को हटाने के लिए जो इलेक्शन की और जो वोट की कोशिश की गई, उसमें अपोजिशन की जमातें खासे ड्रामाई अंदाज से नाकाम हो गईं और ऐसा लगता है कि 13 या 14 जो अपोजिशन की जमातों के सेनेटर्स हैं, उन्होंने अपनी जमातों की जो टॉप लीडरशिप है, जो सरबराहान हैं, उनके हुक्म या उनकी मंशा या उनकी ख्वाहिश के हिसाब से वोट नहीं डाला। इसके बाद पाकिस्तान के सियासी, समाजी और मीडिया के हलकों में एक खासी दिलचस्प और एक बहुत ज़ोरदार किस्म की बहस छिड़ गई है, जिसमें कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये 13-14 सेनेटर कौन हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इन्हें ढूंढ निकालेंगे, पाताल से भी, ज़मीन के नीचे से भी इनके नाम निकालेंगे। वहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि अगर आप इनको ढूंढ ही निकालेंगे तो फिर इन पे फ़र्ज़ जुर्म क्या आयद करेंगे? क्या सेनेटर्स जो हैं पाकिस्तान के, सेनेटर्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये वाजिब है, ये ऑब्लिगेटरी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने वोट उसी तरह से डालना है जो पार्टी के सरबराहान चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा, उनके हुक्म की तामील करनी है? या सेनेटर्स जो हैं वो इतने खुद मुख्तार हैं कि वो अपने जहन से, अपनी मंशा से, अपनी सोच समझ से, अपना दिमाग इस्तेमाल करके सूरत हाल को देख के वोट डाल सकते हैं? फिर इसके साथ एक कुछ और भी दिलचस्प चीज़ें अब सामने आ रही हैं। एक दिलचस्प चीज़ सामने आ रही है कि तकरीबन तमाम सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने सेनेटर्स मुख्तलिफ प्रोविंसेस से इलेक्ट कर रखे हैं। हालांकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो बुनियादी तस्वर था वो ये था कि सेनेट के अंदर पाकिस्तान के तमाम सूबों को बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, लेकिन ये चीज़ सामने आ रही है कि बड़ी सियासी जमातों ने, सियासतदान एक सूबे का है, उसको दूसरे सूबे से सेनेट में इलेक्ट करा रखा है। कुछ नाम जो हमारे सामने आए हैं वो बड़े मज़े के हैं। रहमान मलिक साहब ताल्लुक़ पंजाब से है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें सिंध से असम्बली से इलेक्ट करवाया सेनेटर। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ताल्लुक़ रावलपिंडी इस्लामाबाद से है, लेकिन उन्हें पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली से सेनेटर बनवाया। और वहाँ पे दिलचस्प मज़ीद चीज़ ये पता चलती है कि मुर्तज़ा वहाब, जो बहुत ही आर्टिकुलेट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं या रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो सिंध से सेनेटर के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें ज़ोर दे के बिठाया गया और यूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को सेनेटर बनाया गया। फ़ारूक हमीद नाइक साहब ताल्लुक़ पंजाब से है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें सिंध से सेनेटर मुंतखब करवाया। इसी तरह सिंध की तरफ अगर हम जाते हैं तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब, PMLN ताल्लुक़ उनका जो है वो सिंध से है, लेकिन उन्हें पंजाब की असम्बली से सेनेटर मुंतखब करवाया गया। निहाल हाशमी साहब का ताल्लुक़ सिंध से है, लेकिन PMLN ने उन्हें पंजाब की असम्बली से मुंतखब करवाया। इसी तरह जो सूरत हाल लगती है कि ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था, लेकिन उनको इस्लामाबाद से सेनेटर जो है वो बनवाया गया। और फिर सरदार मोहम्मद याकूब खान नसर जो हैं, वो जब झगड़ा साहब बन गए गवर्नर, तो बलूचिस्तान के थे सरदार मोहम्मद याकूब खान नसर, लेकिन उनको फेडरल कैपिटल से सेनेटर बनाया गया। इस तरह से और भी बहुत से नाम या एग्जाम्पल जो हैं वो सामने आ सकती हैं। जब ये चीज़ सामने आई है तो फिर एक नया सवाल पैदा हो गया। वो नया सवाल ये है कि अगर तमाम सियासत जो है वो बेअसूली की सियासत है, अगर सियासत में कहीं पर भी कोई असूल नहीं है, तो फिर किसी एक असूल की वायलेशन पे जो 13-14 सेनेटर हैं, इन पे फ़र्द जुर्म भला पार्टीज़ किस तरह से आयद करेंगी? बहरहाल मुसलसल बात हो रही है कि इनसे इस्तीफ़े लिए जाएंगे। इस्तीफ़े लेने से पहले इन्हें ढूंढना पड़ेगा कि काली भिड़ें हैं कौन सी। इस इंतहाई दिलचस्प सवालनामे के साथ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जनाब सेनेटर आज़म सवाती साहब। खुश आमदीद, वेरी वार्म वेलकम टू यू। स्टूडियोज़ ही में नाज़रीन मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट, लिखने लिखाने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू इरशाद भट्टी साहब एज़ वेल। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर जनाब ससी पलेजो साहिबा ज्वाइन कर सकेंगी, वाया सेटेलाइट लिंक मुझे ज्वाइन कर पाएंगी। और मुझे इसे कहते हैं ज्वाइन करेंगे कैसर अहमद शेख साहब, जो PMLN के MNA हैं, वो मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं वाया दी सेटेलाइट लिंक, डिजिटल लिंक से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं चूँकि अपोजिशन से हैं। कैसर अहमद शेख साहब, जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, वो कैसे ढूंढेंगे सर? क्या कोई मैकेनिज़्म होगा वो ढूंढने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो बड़ा कल से परेशान हूँ जो कुछ हुआ है सेनेट में। पहली बात तो ये है कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि 25% यानी 1/4 तकरीबन सारी पार्टियों के
سینیٹرز جو کھڑے ہوئے, اس کے بعد 14 ووٹ 64 میں سے نہیں ہمیں کاسٹ ہوئے, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا جتنا جلد اور صحیح طریقے سے ڈھونڈ بھی نکالیں گے بالکل پتہ چل جائے گا. 5 تو ضائع ہو گئے نا سر, ان کو لگانا ہی نہیں آتا تھا ٹھپا. ان کے خلاف ان کا ان کا وہ تو آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہمیں دیکھنے والی ہے ایسا ہوا کیوں. دیکھیے ہو گیا ہے, سامنے آ گیا ہے. پارٹیوں کو جب تک وہ زیادہ مشورے نہیں کریں گے, پارٹی ہماری کیا ہوتی ہے, ایک پارٹی ایک فیصلہ کر دیتی ہے. مثلا میں الیکٹ ہوا ہوں 6 ڈسٹرکٹ میں سے مسلم لیگ نون کی 1 سیٹ ہے, صرف 6 ڈسٹرکوں میں سے میاں والی, بکھر, خوشاب, چنگ, چنیوٹ اور حافظ آباد. ہمارے یہاں 8 سٹنگ ممبر تھے ایم این اے مسلم لیگ کے, تو کسی نے ٹکٹ لینا گوارا نہیں کیا. صرف واحد 8 سٹنگ ایم این اے سے میں اس ریجن سے میں نے ٹکٹ لیا. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پارٹی لیڈر اگر مجھے صرف کہہ دے کہ بھائی آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے سینٹ کے لیے, ہم نے تو ایز این ایم این اے اسلام آباد سے جو سینیٹر منتخب ہوئے ان کا ٹکٹ ان کو ووٹ دیا. زیادہ سے زیادہ مشورہ کیوں نہیں ہوا؟ اب ذمہ داری کس کی ہے وہ تو ڈھونڈ لیں گے, پتہ لگ بھی جائے گا. لیکن کیا اس طرح پارٹیاں چلیں گی؟ اگر پارٹی دیکھیں معمولی بات نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ لوگوں میں سے میں وائس سیٹ اس ریجن میں سے الیکٹ ہوا ہوں, اور میرا ووٹ میرے بیکنگ میں ان سب لوگوں کا ووٹ ہم نے دیا. جب ہم نے سینیٹرز کو ووٹ دیا اسلام آباد کے سینیٹرز کو الیکٹ کرنے, تو ہمیں تو پارٹی نے بتا دیا نا کہ فلاں کو دے. اس سے پہلے پارٹی میں مشورہ کیوں نہیں ہوا؟ ایسے لوگ اچھا کیا وجہ ہے ان کو کس وجہ سے ٹکٹ دے دیا گیا؟ اس وقت جو ٹھیک ہو سکتا ہے اس وقت بھی کوئی غلطی ہوئی ہو. کیوں آج یہ واقعہ کیوں ہو گیا کہ 25% ہماری پارٹیوں کے لوگ جو ہے وہ کھڑے تو ہوئے لیکن اس کے بعد ہٹ گئے؟ تو یہ ایک بہت بڑا پارٹیوں کے لیے ایک ایسا صدمہ ہوا ہے. بالکل ایک بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان. مجھے ذرا اس ڈیبیٹ کو آپ کا موقف آ گیا, آپ کا موقف بڑا بھرپور طریقے سے آ گیا. مجھے ذرا اس ڈیبیٹ کو کھولنے دیجئے. سینیٹر اعظم سوازی صاحب, بنیادی طور پہ شیخ صاحب کا ویو یہ ہے کہ سینیٹرز کو ایم این ایز نے انڈائریکٹ بالواسطہ طور پہ الیکٹ کر کے بھیجا, اور سینیٹرز جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں, خود مختار نہیں ہیں. وہ اپنی سوچ سمجھ سے یا اپنا دماغ استعمال کر کے, ضمیر کا تو میں لفظ ہی استعمال نہیں کرتا بیکاز خاصا یہ لفظ جو ہے کنٹروورشل ہو چکا ہے, لیکن اپنا دماغ اور اپنی ججمنٹ وہ یوز نہیں کر سکتے. جو منشا پارٹی کی ہوگی یا ایم این ایز کی ہوگی وہی منشا ہوتی ہے سینیٹر کی. سینیٹر از ناٹ انڈیپینڈنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے, اور چونکہ میری اپنی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو میں کل سے یا پرسوں سے یا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے یہ بات میں نے کی ہے کہ 2008 کے اندر اگر آپ الیکشن کے اندر کی پوری ڈاکومنٹری جو ہے اس کو ریورس کر کے اس جگہ پہ آئیں, جب مجھے چیف الیکشن کمیشن نے ووٹ دیا, میں ایک قدم اٹھاتا ہوں پھر آسمان کی طرف دیکھا, مجھے کہا گیا تھا مولانا فضل الرحمان نے کہ آپ نے زرداری کو ووٹ دینا ہے. اچھا, میں خدا کو گواہ کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر دیکھتا ہوں اور پھر کہتا ہوں اپنے ضمیر سے کہ کیا میں زرداری کو ووٹ دے سکتا ہوں؟ اور سب کے سامنے نہیں, سب کے سامنے میں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے, آپ ڈاکومنٹری دیکھ لیں پتہ آپ کو چل جائے گا, اور پھر ریزلٹ دیکھ لیں. میں نے ادھر ہی جو ہے اس کو اس طرح لپیٹا اور اسی طریقے سے سادہ کاغذ جو ہے اس کے اندر ڈال دیا. پھر دیکھیں کہ جب شبلی فراز صاحب جو ہے جب ڈپٹی چیئرمین کے لیے کھڑے ہوئے, ہمارے پاس اس وقت صرف 5 ووٹ تھے. میں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ایک بائی الیکشن کے اندر جو ہے پھر میں واپس آیا. اس وقت دیکھ لیں کہ ہمارے 19 ووٹ نکلے. اب میں آپ سے مخاطب ہوں اس لیے کہ میں کبھی پرسنل کسی پہ ہوتا نہیں, کوشش کرتا ہوں کہ عزت کا رشتہ جو ہے برقرار ہے. آپ آرٹیکل 61 کو تبدیل کر دیں. طریقہ کار تو یہ ہے نا جی, قانونی طور پہ آرٹیکل 61 کو تبدیل آپ آرٹیکل 53(7)(c) کو چینج کر لیں, آپ آرٹیکل 54 کو چینج کر لیں. رول آف پروسیجر اینڈ کانڈکٹ آف بزنس آپ کا 2012 کا جو ہے اس کا جو رول 12 ہے, نہیں یہ سب چیزیں کیوں کہہ رہے ہیں اس آپ؟ یہ شیخ صاحب کے جواب میں رول 12 کو جو ہے اس کو چینج کر لیں. یہ سب چیزیں سیکرٹ بیلٹ دیتی ہیں سینیٹر کو آزادی. یہ ساری چیزیں وہ طریقہ کار بتاتی ہیں کہ سینٹ جو ہے اس کا کیا رول ہے, ٹھیک, کس طریقے سے جو ہے اس کا الیکشن ہوگا, اور اسپیسیفکلی جو ہے وہ رول آف پروسیجر جو ہے اس کا 12 کا 10 ہاں یہ بتاتا ہے, ٹھیک ہے, سب رول 10 جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو سیکرٹ بیلٹ رکھیں گے. آپ کی اکثریت ہے سینٹ کے اندر, اچھا بسم اللہ کر کے کل جو ہے اس رول کو موو کر دیں. اگر آپ کو یہ چاہیے اس سے پہلے موو کر دیں.
شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سینیٹر کا اپنا کوئی دماغ نہیں ہے, وہ اپنی سوچ سمجھ نہیں ہو سکتی, اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا, اس نے پارٹی کے ڈسپلن سے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب سینیٹر اعظم السواتی صاحب نے بھی ہمیں ایویڈنس دے دی ہے بائی ڈیفالٹ کہ خود پی ٹی آئی نے بھی ایسے لیکن میں ایک جو ہے اس کو وضاحت کرنا چاہتا اگر آپ کا ٹائم نہیں ہاں پلیز خاصی مشکل دے دیا آپ نے ایگزامپل. شیخ صاحب کو سپورٹ کر دیا. یہاں صرف اور صرف اور کوئی بات نہیں, وہاں تو پیسے کا مسئلہ تھا نا 100%. وہ کہتے ہیں ادھر بھی پیسے کا مسئلہ ہے, وہ بزنجو صاحب 2 ارب ٹھیک روپے. ہے سر, مجھے اس سے کوئی غرض ہے نہیں. اچھا, اس لیے کہ اگر میں نے پیسہ دیا ہو کہ میں مطلب اللہ کے سامنے میں اس کے سامنے جواب دے ہوں. جب پیسے کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے ضمیر کے مطابق اپنے کردار کے اپنے دماغ کر دے سر, ضمیر اس کی وجہ یہ کیا ہے, انہوں نے شروعات جو کی جس دن بزنجو صاحب کا نام آیا تو میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, میری بھی ذمہ داری ہے ایز اے پارلیمانی. اچھا, آپ کا یہ بھی ہے کہ بزنجو صاحب جو ہیں وہ ایک صحیح کینڈیڈیٹ بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہوا ہے میں نے اسی دن سب کو مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیت جائیں گے. میں نے عمران خان کو مبارکباد ذرا اس میں آنے دیجیے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا کانڈکٹ دیکھیں, صادق سنجرانی کا کانڈکٹ اکراس دا بورڈ تھا اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگوں نے دیا ہے. اور اس کے بہت سارے اور عوامل ہیں جو میں بات نہیں کر سکتا یار, اس لیے کہ میں ہیر سے کی باتیں نہیں کرتا. ارشاد بھٹی صاحب, ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. کیا سینیٹر جو ہے, سینیٹرز آف پاکستان, اگر وہی پرانی فلمیں دیکھیں امریکہ کی, ہالی ووڈ کی, اس میں ہوتا ہے سینیٹرز آف روم. سو سینیٹر ہونا ایک بہت بڑی بات. اب جو سینیٹر ہیں وہ اپنا دماغ نہیں استعمال کر سکتے, صورتحال نہیں دیکھ سکتے, جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, اور پارٹی ساروں کا لگتا ہے یہ خیال ہے. اور سینیٹرز کو ووٹ ڈالنا چاہیے جو پارٹی کا سربراہ جو ہے چاہتا ہے ان سے ووٹ. یہی ہوا نا بیسکلی طور پہ کہ پی 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 اور پی ایم ایل این کے ٹاپ لیڈرشپ اور جو سربراہان ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی منشا کے حساب سے ووٹ نہیں ڈالا سینیٹرز نے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سارے قصے سے عمران خان صاحب, پہلے ذکر عمران خان صاحب ہمارے لیے تبدیلی کا سمبل تھے, اخلاقیات کا سمبل تھے. عمران خان نے پاکستان بنانا تھا. عمران خان خود تبدیل کرتے کرتے خود تبدیل ہو گئے, یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. اس پہ پاکستان نے ان کو تبدیل کر دیا, سیاست نے ان کو تبدیل کر دیا. دوسری بات, 2 فروری 2015 کو 2:15 بجے عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا ایک سیکرٹ بیلٹنگ کا کہ یہ پارٹی جمہوریت کو انڈرمائن کرتا ہے اور یہ انسلٹ ہے سینٹ الیکشن. میں نے ریفر کیا اس کا. اچھا, اب یہ صرف یہی نہیں کیا تھا, پھر انہوں نے ایک آفر کی. انہوں نے کہا کہ آئیں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں مل کر اس کو تبدیل کریں. جس طرح اس اپوزیشن نے نیب کے قوانین تبدیل نہیں کیے, اسی طرح یہ اس پہ بھی مڑ گئی. انہوں نے کہا عمران خان کا کوئی ذاتی معاملہ ہوگا. آج نیب بھی بھگت رہی ہے وہی قانون. شاہد خاقان عباسی کو جب پکڑا تو میں نے کہا مجھے بڑی خود غرض سی خوشی ہوئی کہ یہ بندہ, خوشی یہ وہ بندہ تھا جس نے چیئرمین نیب نامزد کیا. یہ وہ بندہ تھا جس کو تبدیل کرنا چاہیے تھا. میں بھی رو رہا ہوں, وہ بھی رو رہا ہے. اچھا, اسی طرح انہوں نے سیکرٹ بیلٹنگ پہ نمبر 3 18ویں ترمیم میں کلاس یہ ڈال دی کہ کوئی بندہ جو پارٹی کے خلاف جائے, ڈسپلن کے خلاف, یا کوئی بندہ پارٹی کے خلاف بات کرے, وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. 18ویں کی تو 13ویں 14ویں سے ڈالتے 18ویں میں دوبارہ ڈالی. اور ایک کشمالہ طارق اس پہ روتی رہی, خدا کے لیے نہ کرو, یہ چور رستے نکلیں گے, یا آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں رکھو گے, ڈکٹیٹرشپ لاؤ گے تو یہ لوگ نہیں ہوں گے. ان لوگوں کو بولنے دو, کیتھارسس کرنے دو. ورلڈ وائڈ میرا خیال ہے صرف فائنانس بل ہے جس کو سپورٹ کرنا لازم ہے. اچھا, وہ ہو گیا, وہ کر دی. اب کیا ہوا, اب وہ کیا ہو گیا, اب اوپر انہوں نے اوپر ڈکٹیٹر بیٹھ گئے, نیچے یہ پارٹی والے بیٹھ گئے اور سر جھکا کے چلتے رہے. پھر ہے سینٹ میں لوگ کیسے لائے, تبلچی, درباری, ساری سینٹ نہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. تبلچی, منی لانڈرر جو نیو یارک کے میزبان تھے, اسحاق ڈار صاحب ادھر سے بن گئے. یعنی جو وفادار ذاتی پیسے دے کے ممبرشپ دی گئی. خدا کے لیے کسی دن اگر یہ موقع آئے تو ایوان صدر ختم کریں, سینٹ ختم کریں. یہ ہم ویسٹ سے مروب ہو گئے ہیں, یہ چاروں گورنر ہاؤس ختم کریں. اس سینٹ نے کچھ بھی ٹوتھ لیس باڈی ہے اور یہ ایک قانون سازی ہے. اور وہ اچھا پھر ایک آخری بات, نہیں ایک آخری بات یہ ہے کہ کیوں غلامی, کیوں
غلامی یہ بہت برا ہوا ہے, میں نہیں, میں اس کے حق میں اس پہ میں نہیں, میں غلامی کیوں, آپ مشرف سے این آر او کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا یہ آپ کے بڑا زبردست آپ کا پوائنٹ ہے. میں صرف بی بی کہتی ہے پرویز الہی میرا قاتل ہے اور اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بناتے ہیں, آپ نواز شریف سے مساق جمہوریت کرتے ہیں, اور ضمیر ان کے بھی. پی پی کا پوائنٹ بھی مجھے لینے دیجئے. سینیٹر سسی پلیٹو صاحبہ, آپ دیر سے پہنچی ہیں, وارم ویلکم ٹو دی پروگرام. کہا جا رہا ہے کہ ڈھونڈ نکالیں گے ان کو, کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ 14 نام صاحب میں آ رہے ہیں, ان میں سے کچھ کے نام آپ بتا دیں جن کے بارے میں آپ بالکل آپ کو یقین ہے کہ جو کالی بھیڑیں ہیں وہ 14 ہیں, ان میں سے کچھ کے نام ہمیں بتا دیں کہ آپ اب تک کس نتیجے پہ پہنچے ہیں, بیکاز آپ کی پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ڈھونڈ نکالیں گے, چھوڑیں گے نہیں ان کو. موہت صاحب, ایک تو معذرت, میں واقعی تھوڑا سا راستے میں ٹریفک تھا, دیر سے پہنچی ہوں. میں نے بحث آپ کی شروعاتی وہ نہیں سنی, لیکن جو لب لباب ہے وہ میں عکس کر سکتی ہوں. نام تو ظاہری بات ہے مجھے بھی نہیں پتا, لیکن کل والا دن ایک سیاہ دن تھا, اور بالکل یہ پولیٹیکل پارٹیز پر ذمہ داری بہت بڑی آتی ہے, کیونکہ ان 14 لوگوں کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈھونڈ نکالیں گے, تو کیسے نکالیں گے؟ ڈھونڈ نکالیں گے مجھے تھوڑا کہنے دیں, بات کرنے دیں, کہ بہت بڑا دھبا لگا ہے, اور صرف اپوزیشن پارٹیز پر نہیں, پورے سینٹ پر, پوری پارلیمنٹ پر ایک کوسچن مارک لگا ہے. اور یہ ڈھونڈ نکالنے کے جو بھی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہو سکتا ہے, میرے خیال میں یہ جوائنٹ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, ہماری, کہ اس میں اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ یہ اگر ماضی میں بیڈ پریکٹسز ہوئی ہے تو ٹائم آ گیا ہے, تو اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, کیونکہ اس سے صرف اپوزیشن پر کالا دھبا نہیں آتا, اس پر آپ کی پارلیمنٹ, آپ کے پاکستان پر اور دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ تو میرے خیال میں اس پر کمیٹیز بنی ہیں, لیکن اس پر جو کل ہم نے اپنی استعفی پارٹی کے حوالے کی, جو بھی ہمارے سینیٹرز تھے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور دوسرے جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں یا سربراہ ہیں, ظاہری بات ہے آپ سے استعفے لے لیے سب سے. کیا ہے, میں بات کروں سب سے, ہم سب نے استعفے, تو آپ سے پارٹی نے, بلاول بھٹو نے آپ سب سے استعفے لکھوا لیے ہیں. انہوں نے نہیں لکھوائی, ہم سب کے سب, شہری رحمان صاحبہ, رضا ربانی صاحب, میں, سلیم مانڈوی والا صاحب سے لے کر فاروق نائک تک, جو بھی لوگ تھے, ہم اسلام آباد میں سب کی فیل کر رہے ہیں. پلیز مجھے بات کرنے دیں, میں نے آپ کو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب نے لکھوایا استعفے. نہیں, پلیز مجھے بات کرنے دیں. جو بھی آپ کے دوسرے مہمان ہیں, 5 مسلم لیگ نون کے سینیٹرز نے بتایا کہ یہ تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹریل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ نون کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے دغا دیا ہے, بیٹرے آپ نے کیا پیپلز پارٹی نے, آپ کی کوئی مصلحت تھی اس میں. موہت صاحب مجھے بات کرنے دیں پلیز. ایک تو سامنے نہیں بیٹھی میں, تو تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہی ہے بحث میں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں. میں جو کہہ رہی ہوں یہ ہے کہ میں مسلم لیگ نون نے, میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہے جوائنٹ اپوزیشن میں, کل خود میٹنگ میں تھی جہاں شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, ہوتی صاحب, شہری رحمان صاحبہ, سلیم مانڈوی والا صاحب, ہم سب بیٹھے تھے, اور وہیں ہم نے جو ہے شروعاتی ساری چیزوں کو دیکھا, پھر پریس کانفرنس ساتھ کی ہم نے, پھر اپنے چیمبر میں گئے, ہم پورے 21 کے 21 پیپلز پارٹی کے جو سینیٹرز تھے, ہم نے وہیں عملی قدم اٹھا کر ہم نے سمجھا یہ بالکل بڑا دھبا ہے, کالا دھبا ہے, اور ان 14 سینیٹرز کی وجہ پر سے سب پر کوسچن مارک آ رہا ہے, پوری جوائنٹ اپوزیشن پر. اور جب تک اس کی جو انویسٹیگیشن ہو, کچھ بھی ہو, ہم نے اخلاقی یہ اپنا فرض سمجھا, ہونا چاہیے تھا. ہم نے اپنی طریقے سے, اپنی مرضی سے, ہمیں پارٹی نے نہیں کہا کہ آپ استعفا دیں, ہم نے اپنی استعفی پارٹی کو دی ہے. نہیں, آپ کی بات, میں ایک بریک لے لوں. بتا رہی ہیں سینیٹر سسی پلیٹو صاحبہ بتا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو نے اپنے سینیٹر سے استعفے لکھوا لیے ہیں. تحقیقات جاری ہو رہی ہے, ٹروتھ سیرم کے انجیکشن لگائے جائیں گے معلوم کرنے کے لیے کہ کون تھے. لیکن وہ جو سوال تھا میرا وہ وہی رہ گیا کہ کیا سینیٹرز آف پاکستان اپنے دماغ کو استعمال کر کے اپنی سوچ سمجھ سے ووٹ ڈالنے کے مختار ہیں, یا ان کو صرف پارٹی کی رضا, منشا اور حکم کو تسلیم کرنا ہے؟ اگر پارٹی کے سربراہان ہی کو سینیٹر نے لے کر چلنا ہے, ان کے حکم کو تعمیل کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے سینیٹ آف پاکستان کے اندر وہ بھی جعلی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ 2-3 جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی منشا کی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سینیٹرز کی ڈیبیٹ کی کوئی اخلاقی, مورل, پولیٹیکل, انٹلیکچوئل حیثیت نہیں ہے, بیکاز وہ تو زرداری صاحب کی, عمران خان کی اور نواز شریف کی زبان بول رہے ہوں گے. ان کا اپنا تو کوئی دماغ ہے ہی نہیں, کوئی انٹلیکچوئل اوپینین, کنوکشن تو پھر ہوگی ہی نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट कि सेनेटर्स ऑफ पाकिस्तान अपने दिमाग से अपनी सोच समझ से वोट डालने के मजाज हैं या उनको अपने पार्टी के सरबराहान नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, इमरान खान हों, उन्हीं का हुक्म मानना है वोट डालने के लिए। सजी बलूच साहब, मैं आपसे ज़रा क्विकली इस चीज़ शुरू करूँगा कि आपने मुझे ये ब्रेक से पहले बताया और ब्रेक में भी कि आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़े लिख के पार्टी को हवाले कर दिए हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने आपको मजबूर नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये हो रहा है कि सेनेटर्स के पास कोई खुद मुख्तारी नहीं है, उनको वोट उसी तरह से डालना है जिस तरह की पार्टी का सरबराह चाहता है। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि रेजिग्नेशन भी आपने अपनी मर्जी से दी होंगे जब आपकी मर्जी का कोई अमल दखल ही नहीं है, आपकी मर्जी कहीं है ही नहीं है, आप तो पार्टी के जो लीडर हैं उसके हाथ में एक टूल हैं। मोहित साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे सुना जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही अहम सवाल, लेकिन उसमें जहाँ तक मेरी पार्टी का ताल्लुक़ है तो उसमें कंट्राडिक्शंस हैं। ये बिल्कुल बात सहमत मैं नहीं हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव जमात है जहाँ हर किस्म के लोग हैं और जदोजहद का पूरा बैकग्राउंड रखते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप कंपेयर करेंगे सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को, तो वहाँ आपको बिजनेस टाइकून्स या इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा आपको मिडिल क्लास के जो है या इवन निचले क्लास के या माइनॉरिटी के जो सेनेटर्स वो मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि हम जो भी डिबेट करते हैं, जो भी लेजिस्लेशन होती है, वो कलेक्टिव विजडम के साथ, अपोजिशन के साथ या हमारी जो पार्लियामेंट्री लीडरशिप होती है उसकी कंसल्टेशन के साथ करते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट और मुतहरक रोल जो है पीपल्स पार्टी का ही ज़्यादा है। लेजिस्लेशन हो, जो भी पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट निकाल के दिखा, इस वक्त भी सेल्स टैक्स से लेकर आपके गैस के जो है या यूटिलिटी के हवाले से या इवन लेजिस्लेशन पर, या ये बहस जो चल रही थी अभी आपकी कि ये जो वोट है उसकी ओपन वोट होना चाहिए, इसकी अमेंडमेंट बिल्कुल आनी चाहिए, जिसका वादा, जिसकी बात पीटीआई कर रही थी। और आप देखिएगा कल जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में, अपनी मीटिंग में बात की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जरूर उस पर काम करेंगे और ये लेकर आएंगे। हम बिल्कुल, हमें किसी भी लम्हे पर ये महसूस नहीं होता कि पार्टी हमें मजबूर कर रही है, लेकिन पार्टी ने हमें बिल्कुल ये टिकट दिए हुए हैं, हमें उन्होंने चुनकर 104 के ऐवान में पूरे पाकिस्तान से हम लोगों को यानी वो लेकर आते हैं। और इस हवाले से हमारा फर्ज है कि हम अपनी बिल्कुल वफादारी पार्टी के साथ रखें और इस हवाले से वो लाइन टो करें। और हमारे ज़मीर भी इस चीज़ पर ही लबेक कहते हैं, जो पार्टी की लाइन है, जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो पार्टी ने कलेक्टिव विजडम के साथ, ज्वाइंट अपोजिशन के साथ, हासिल बिजन जो साहब आए थे, हम उस पर बिल्कुल सहमत थे और हमारी नजर में मोरली इखलाकी उनकी फतेह हुई है। क्योंकि फिर भी धांधली, हॉर्स ट्रेडिंग या जोर जबरदस्ती जो भी हरबे आजमाए गए हैं, जो हम पीटीआई की गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते थे, खान साहब के मैनिफेस्टो में, पॉलिसीज में ये बात नहीं होती थी, वो हमेशा कंडेम करते थे। मुझे अफसोस हुआ है, मायूसी हुई है, कल वाले इलेक्शन पे पूरा दबा आ गया है। तो इस हवाले से ये जो भी, उसके बावजूद हमने 50 के करीब वोट लिए, उससे ज्यादा लिए हैं और उन्होंने 44 के वोट, स्टिल देयर इज दिस ह्यूज डिफरेंस। तो ये सारी चीजें ये बिल्कुल डिबेट में आती है। इस पे क्विकली रद्द-ए-अमल ले लें। सेनेटर शशि पलेजो साहिबा समझती हैं कि इमरान खान की हुकूमत से उनको मायूसी हुई। अगर ये PMLN वाला करता है या मौलाना फजल रहमान करते तो उनको ना मायूसी होती, लेकिन इमरान खान की चूंकि ऐसी हरकत की है इसलिए उनको मायूसी हुई। सर, बुनियादी तौर पे जो है इमरान खान ने क्या किया है, हम तो पहले से कह रहे थे, हमने कि बीबी मुझे जरा थोड़ा सा बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप भले बात करें, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था जो मोहित साहब ने कहा। उससे पहले और उससे भी पहले बहुत जो है ये बात कर रहे थे कि कतन जो है, हम इसके कल ये इंशाल्लाह ताला जो है अमेंडमेंट ले, फ्लोर कास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये गलत है। हर आदमी अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वोट दे और खड़ा होकर दे और सबके सामने दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए जी। ये मेरा ख्याल है ये मजाक को हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। हम पहले से ये कह रहे थे और आज भी ये कहते हैं कि इसमें फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है उसको भी ख़त्म किया जाए। दुनिया के पार्लियामान का आप रिसर्च कर दिए, आपको निचोड़ नज़र आएगा। अमेरिका के अंदर देखें कि वहाँ पर रिपब्लिकन जो है वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन को जो है देखते हैं, हर एक इश्यू को जो है उस बेस के ऊपर अपने कॉन्स्टिट्यूंट को देखा जाता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंट क्या चाहता है, मेरा मुल्क क्या चाहता है। वो सारी चीज़ें जो है अपने सामने रख कर जो ये करते हैं। यहाँ तो मुझे एक और भी ऑन द लाइटर नोट में ये कह रहा हूँ कि जब बिलावल साहब जो है हमारे साथ थे और हमने दोनों ने मिल के संजरानी साहब को जो है मुंतखब किया, उस वक़्त देख लें बिलावल क्या कह रहा है। बिलावल कह रहा है कि मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ज़ियाउल हक के
بیٹسمین کو جو ہے آج شکست دی ہے. اب ان کا مطلب اس وقت یہ تحریک لے کے آنا اس وقت جو ہے سنجرانی کے خلاف اور اس ایوان کے خلاف کی جس کا اپنے ایک عزت اور توقیر ہے, اب الگ ایک عزت اور توقیر ہے. 73 سے آج تک جو ہے کبھی کوئی تحریک, تو یہ سب سے پہلے انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کوئی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں جاؤں کیا شیخ صاحب کی طرف. جی آپ کچھ کہنا کیا نہیں کیا آپ نے بات 2-3 بڑی مختصر سی باتیں دیکھیں. یہ کیا دھبا, یہ چھانگے مانگے کی یہ سارے پیداوار ہیں, چھانگے مانگے انہوں نے کیے ہوئے ہیں, ساری عمر انہوں نے یہی دھبے لگائے ہیں ہماری قوم پہ. یہ بتائیں مجھے جس فار ایگزامپل یہ جب پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگایا تھا شہباز شریف پہ, اور گورنر تاثیر کے گورنر ہاؤس میں نوٹوں بھرے بریف کے سینیٹر وقار اور باقی سارے لے کے پہنچے ہوئے تھے, اس وقت دھبا نہیں لگا تھا. کیوں لگایا تھا؟ جب آپ نے اور جب شہباز شریف نے عطا مانیکا کو 30,000 پاؤنڈ دے کے تو اپنے ساتھ میں لایا تھا 30 MPs, اس وقت دھبا نہیں لگا تھا. زرداری صاحب نے بلوچستان میں جب پھونک مارا تھا اس وقت دھبا نہیں لگایا تھا. KPK میں جب ایک سینیٹر بنوا لیا اضافی اس وقت دھبا نہیں لگا تھا. بلاول کل سنجرانی صاحب کو لڈو کھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ضیاء کی اوپننگ بیٹسمین کو شکست دی اور بلوچستان جیت گیا. آج وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ کیوں کوئی معافی مانگی, کوئی جسٹیفیکیشن. یہ اخلاقیات ان 16-17 غلاموں پہ ایک ایک کر کے یہ سوال. وہ سسی پہلے صاحب مجھے بہت دیر سے شیخ صاحب کو میں نہیں لے سکا. کیسر احمد شیخ صاحب, ایک سوال بنیادی طور پہ یہ بھی تو ہے نا کہ سنجرانی کو ہٹانے کی وجہ, گول, مقصد, اخلاقی صورتحال کیا ہے, ماں سوائے اس کے کہ آپٹکس آف پاور کرنا چاہتے تھے. ٹھیک, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اپنے آپٹکس دکھانا چاہتے تھے, اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی صادق سنجرانی کو ہٹانے کی, کوئی اخلاقی وجہ نہیں ہے. یہ بات بھی, اس بات پہ بھی غور ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینیٹر ہیں کوئی فیڈر نہیں لیتے, وہ کوئی میچور لوگ ہیں تمام, اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, کہاں پارٹیوں کا مسئلہ ہے. اگر پارٹیوں نے دیکھیں نا موقع دیا, اس سے مشورہ نہیں کیا گیا, مشورہ تو ہوا لیکن کوئی سینیٹر اگر کوئی ان کو اپنے ضمیر کی آواز تھی تو جو ڈنر ہوئے, جو لنچ ہوئے, وہاں اٹھ کے اپنی بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں بھی ہماری اور زیادہ ہمیں کھل کے بحث کرنی چاہیے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے پورا پراپر موقع نہ ملا ہو, لیکن اب یہ بھی دیکھیے نا یہ سینیٹرز کا حال ہے کہ کھڑے ہو گئے 64 ووٹ آئے 50, اور اب پھر کلاس ڈال دی ہے. دیکھیں نا میری سنیں جی, بس میرا مجھے موقع دے, مجھے آپ نے موقع نہیں دیا نا, مجھے میری بات سنیں آپ سے. جی میری بات سنیں نا, میں وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹیوں میں بھی یہی ہوا ہے. اور اگر اپنے ضمیر کی آواز پہ, آئین میں اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے سکتے ہیں, لیکن وہ ووٹ پہلے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے نا, پراپر ڈسکس کرنا چاہیے تھا ہمارے تمام پارٹی کو. دیکھیے جب ہم سینیٹر الیکٹ ہوتے ہیں, وہی تو میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ بھی کوئی نامینیٹ کر دیتا ہے کہ اس فلاں سینیٹر کو آپ نے ووٹ دینا ہے, تمام ممبروں نے, MPs نے یا MNAs نے. اس وقت بھی کیا وجہ ہوئی وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیوں وہ سینیٹر, ایک بھائی ادھر سے الیکٹ ہو جاتا ہے, ایک بھائی کسی دوسری پارٹی سے الیکٹ ہو جاتا ہے. پھر وہی دیکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کچھ ہوا. یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی سیاہ باب ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا پارٹیوں میں کہ پارٹیوں کے اندر پراپر جمہوریت آئے. ہمیں سب کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے, ہمارا قصور ہے کیا, لیڈرشپ کا قصور ہے, کیا ہوا, اور ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. میں نے آپ سے کہا میں مانتا نہیں ہوں کہ پریشر کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیا. پریشر کچھ نہیں ہوتا, ایک سینیٹر کے لیے پریشر ہوتا ہے جو اپر ہاؤس کا ممبر ہے. تو یہ بہت بڑا فلا ہے ہمارے ہاں, اور پہلے بھی ہوتا رہا. یہ کوئی ایک پارٹی میں نہیں ہوا, تمام پارٹیاں اس میں انوالو تھیں. 25% ووٹ وہ ضمیر کی آواز میں ادھر چلے گئے, اور پہلے ضمیر سویا ہوا تھا, تھوڑی دیر پہلے تک ضمیر سویا ہوا تھا, ابھی پھر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور ہم تمام پارٹیوں کے پاس یہ کہہ رہی ہیں ابھی سینیٹر صاحبہ کہ سب ریزائن کر رہے ہیں. وہ وہی ریزائن کر, اچھے لوگ ریزائن کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے ووٹ ان کو نہیں دیا, اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں ہم خود ریزائن کر رہے ہیں. کوئی لاجک نہیں ہے نا. جب تک ہم یہ معاملے کو ٹھیک نہیں کریں گے, دیکھیں ہماری جمہوریت پوری کی پوری کیا ہوگا کل کو نیشنل اسمبلی میں کیا ہوگا. اگر نیشنل اسمبلی میں بھی یہی ہوا تو بتائیے کسی تھوڑے سے ووٹوں سے, تھوڑے سے ووٹوں میں اس وقت PTI کی حکومت ہے, اگر نیشنل اسمبلی میں PTI کے ووٹر کوئی ضمیر کی آواز پہ واپس ادھر آ گئے اس پہ خاصی بحث ہو گئی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے چلتے ہیں. سوالوں کے جواب ویسے مجھے مل نہیں رہے, باتیں کہیں اور چلی جاتی ہیں. آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے سینیٹر سسی پلوچا صاحب, یہاں تک تو بات پہنچی ان سے کہ
سینٹ کے جو نمائندگان ہیں, جو سینیٹرز ہیں, ان کو اپنے اپنے صوبے سے ان کا انتخاب ہونا چاہیے, انہیں وہاں سے الیکٹ ہونا چاہیے. تاہم ایسا ہو نہیں رہا, جیسے کہ بہت سے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں دیکھیے غلام, دیکھیے بات اس کو اگر ساروں کو مختصر کریں, کوئی بول ہی نہیں رہا. 5 سال دونوں نے حکومت بھگتائی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے. کوئی چنگا کام کیتا ہوئے بتائیں جو یہ نیب والا جس پہ آج یہ اعتراض کر رہے ہیں سارے. اچھا اس پہ فوکس کرتے ہیں. 5 سال آپ 5 سال رکن میں سیکرٹ بیلٹنگ آپ نے ختم نہیں کی. کلاز آپ نے اپنے قانون میں ڈال دی کہ کوئی بندہ بولے گا نہیں ہمارے خلاف, جو بولے گا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, اور اگر وہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا. اچھا پھر بندے آپ نے اچھے لانے نہیں, غلام لانے ہیں, کوئی نظریاتی بندہ نہیں, غلام لانے جو اپنے جو غلام ہے وہ دوسرے صوبوں سے بھی ہو جانے, جو پسندیدہ ہے وہ دوسرے صوبوں سے بھی ہو جانے, باقی نہیں. باقی جو اپنے ہیں وہ کدھر گئی, بھٹو والی پارٹی وہ کہاں گئی. اچھا تیسری لیڈرشپ میں کوئی یہ ساری لیڈرشپ کوئی لاجک, کوئی اصول, کوئی منطق, کوئی اخلاقیات پہ کھڑی ہو. سیاست کو آپ اتنے کالے دھبے لگائیں کہ سیاست کالا دھبا ہو گئی ہے آپ. اور پھر آڈٹ پرفارمنس کوئی نہیں. کراچی دیکھیں 40 سال ہو گئے ہیں معید صاحب, 40 سال میں شازی سسی صاحبہ سے پوچھوں گا, 40 سال ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے کراچی پہ رول کیا ہے. 22 جو وہ کرنٹ سے مر گئے ہیں, کرنٹ سے لگنے سے جو 22 مر, ان 22 بندوں کا قاتل کون ہے؟ پیپلز پارٹی, نون, میر وسیم اختر, سعید غنی یا کچھ. کل جسٹس وہ گلزار کہہ رہے تھے خدا کا خوف کرو, سندھ میں کوئی حکومت ہے؟ 104 کروڑ لگا کر ایک بوند صاف پانی نہیں. لاڑکانہ ایڈ زدہ ہو گیا, کراچی کوڑا زدہ ہو گیا, تھر میں پانی نہیں ہے, سکھر میں سیوریج کا سارا پانی آ رہا ہے. آج راجہ دہر نے اتنا سندھ نہیں لوٹا جتنا انہوں نے لوٹ لیا ہے. کوئی خدا کا خوف کریں. پرفارمنس ہے کوئی نہیں, آڈٹ ہے کوئی نہیں. یہ بھٹو کی پارٹی تھی, بھٹو کدھر ہے؟ اس بارش کے بعد بھی بھٹو زندہ ہے. خدا کا خوف کریں. یا اور دوسری طرف وہ قائد اعظم ثانی ہے, چھانگے مانگے مری. ابھی اس ہوٹل, ایک 5 سٹار ہوٹل اسلام آباد میں بل نہیں دیا ابھی تک, جو بندے بھر کے لائے تھے. ڈونگا گلی, ڈھوکا گلی, کوزا گلی, سارے وہ یہ لوگ ہیں, ان کو اخلاقیات جچتی ہے, یہ جمہوریت پسند ہے. اچھا شیخ صاحب اب تو اعتراض ہو رہا ہے. شیخ صاحب موجود ہیں, جاوید ہاشمی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے شیخ صاحب میری مدد کرتے تھے. مجھے لندن میں بلا کر نواز شریف, شہباز شریف نے ڈانٹا کیسر شیخ کو کہ خبردار اس کی آپ اس کو لیڈر بنا رہے ہو جاوید ہاشمی کو. یہ کیسر شیخ صاحب موجود ہیں, یہ ڈکٹیٹر ہیں. کلثوم نواز وہ میں نہیں ہوں, وہ کیسر محمود کوئی اور ہے, او بھائی یہ کوئی اور ہے, وہ میں نہیں ہوں. اس نے تو میرے ارشاد وہ کسی دوسرے کی بات کر رہے ہیں. کیسر محمود صاحب, او بھائی وہ کیسر محمود ہے, وہ تو میرے خلاف الیکشن لڑا ہے ابھی, اس نے میرے خلاف الیکشن لڑا ہے ابھی. میری بات سنیں, اب میری بات سنیں. دیکھیے وہ ہیلپ کر رہا تھا جاوید ہاشمی کی, انہوں نے کہا خبردار ہے لیڈر بناتے ہو ہمارے مقابلے. میرا سوال یہ تھا کہ سیکرٹ بیلٹ کا تو آپ کو آفر کیسر محمود نے کہ ختم کر دیتے ہیں. معید صاحب اس ڈیبیٹ سے آپ کی میں آپ کو ریٹنگ بڑھ بتاؤں نا سکتی جی, ہے, لیکن سیکرٹ آپ بیلٹنگ, مجھے دیکھیے بات اگر میری تھوڑی سی, اگر میری بات سنیں نا, مجھے موقع دیں گے. اور ٹون جو ہے بڑا ابیوزو ہے, یہاں ٹون استعمال جو ہو رہا ہے وہ بڑا ابیوزو ہو رہا ہے. کسی کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ کسی پارٹی کے لیے, کسی کے لیے آپ بھلے آپ آزاد تجزیہ کار کے نام پر کسی کو بھی بٹھائے, وہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن یہاں ون سائیڈڈ پروگرام ہو رہا ہے. کیوں نہیں حق پہنچتا؟ یہاں ون سائیڈڈ پروگرام ہو رہا ہے. آپ مجھے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ جواب دیں, مجھے جواب دیں. معید صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, کسی نے جی سر آپ شیخ صاحب کو بات تو مکمل کرنے دیں. پہلے پلوجو صاحبہ آپ سے استدعا ہے بات تو کرنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے جو ذکر کیا, جو میں ریجیکٹ نہیں, میں سمجھتا ہوں سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے. میری بات مکمل کرنے دے. ارشاد بھٹی صاحب نے جس کیسر شیخ کی بات کی, اس نے میرے خلاف الیکشن لڑا ہے. میں تو اس نے ابھی 7,000 ووٹ لیے ہے اور میں نے 76,000 ووٹ لیے, تو وہ اس کو تو چھوڑ دیجئے نا, وہ بات جو کر رہے ہیں. میں اور کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے پارٹیوں میں جب تک جمہوریت نہیں ہوگی, پارٹیوں کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے, پارٹیوں کے میں زیادہ سے زیادہ ڈسکشن. میں فائنانس کمیٹی کا بھی چیئرمین تھا, میں اپنی حکومت کا بھی کئی پوائنٹوں پہ اختلاف کرتا رہا ہوں. دیکھیے میں کراچی کے کاروباریوں کا چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ تھا. یہاں میں یہ سب چھوڑ چھاڑ کے چریوٹ آیا کہ ملک کا, کیونکہ میں نے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ساتھ کام کیا ہے کہ کس طرح ملک ہمارا آگے بڑھے گا. ہمارا 1990 میں انڈیا کی اکانومی 4 گنا تھی پاکستان سے, آج وہ پچھلے 29 سال میں 9 گنا ہو گئے. اب دیکھیے ہم تو, ہماری توجہ تو صرف ایک پارٹی کی ہے. میں اپنی پارٹی کی حمایت کروں
یہ محترمہ ہماری سینیٹر صاحبہ اپنی پارٹی کی حمایت کریں، یہ نہیں چلے گا. ہمیں پاکستان کی حمایت کرنی پڑے گی. ہمیں 22 کروڑ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. جو کوئی حشر بنا دیا ہے، میں متفق ہوں کہ ہم سب نے مل کے وہ رزلٹ نہیں دیا جو مقصد تھا. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں سیکریٹ بیلٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ دیکھیے وہ تو ہمارے آئین ہمارے آئین کی اسپرٹ ہے، آئین کی اسپرٹ ہے. تو پھر سینیٹرز پھر آئین کی اسپرٹ ہے تو جی اپنے ضمیر سے تو سینیٹر صاحبہ اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ سیکریٹ بیلٹ ہونا چاہیے، اور اگر سیکریٹ بیلٹ سر ہونا چاہیے، لیکن نامینیٹ کرنے سے پہلے کھل کے تمام ممبروں کو موقع ملنا چاہیے. جو بھی آپ نامینیٹ کسی کو کر رہے ہیں اس سے پہلے پوچھیں صحیح ضرور، پوری ڈیبیٹ کریں. اگر وہ ایگری کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی ضمیر کی آواز، لیکن نا یا تو وہاں اختلاف کریں، ہم پارٹی کے اندر جی بالکل. شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے، شیخ صاحب پلیز میرے ساتھ رہیے، شیخ صاحب پلیز میرے ساتھ رہیے، شیخ صاحب پلیز میرے ساتھ رہیے. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ اگر سیکریٹ بیلٹ ہوگا تو پھر سینیٹرز اپنا دماغ استعمال کریں گے، پارٹی کے لیڈر کا استعمال نہیں کریں گے دماغ. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، بہت ساری ڈبیٹ، مجھے آواز بھی ٹھیک نہیں آ رہی تھی اور مجھے کاٹا گیا. وہاں 2 لوگ تو کم سے کم، یہ ون سائیڈڈ ڈبیٹ مجھے تھوڑی سی لگ رہی ہے. آئی ہیو ٹو سے اٹ دو یو ٹرائی ٹو بی نیوٹرل، آئی نو، لیکن یہاں پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ اس میں 2 رائے نہیں ہے. اور جوائنٹ اپوزیشن کی کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ امینڈمنٹ کی سخت ضرورت ہے. اگر پہلے نہیں تھی تو یہ اوپن ووٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کل جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو 64 ہوتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ 14 سینیٹرز جو ہے وہ ضمیر پر اپنے پاسائی پلٹ دیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل قسمتوں کا، کم سے کم پارلیمنٹ کی قسمت کا پاسا پلٹ جاتا ہے. 1.5 سال کے لیے اتنی بڑی ہارڈ اسٹریڈنگ پی ٹی آئی نے کی ہے. میرے خیال میں یہ بالکل کل والا دن جو ہے وہ غلط طریقے سے ووٹ انہوں نے خود دیے ہیں، ووٹ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق دیے ہیں، ووٹ انہوں نے جو ہے قانون کے مطابق دیے ہیں، انہوں نے آئین کے مطابق دیے ہیں. بنیادی بات یہ ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ تحریک کس طریقے سے آئی. مجھے بات کرنے دیں پلیز، میں نے آپ کو نہیں ٹوکا. میں تو بات نہیں کرتا، میں تو اصولی بات کرتا ہوں کہ اصولی بات یہ ہے کہ تحریک ہی کیوں لائے تھے آپ. سواتی صاحب سینیٹر سواتی بول رہے ہیں اور کوئی نہیں بول رہا، آپ کے کولیگ ہیں سینیٹ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کیونکہ دکھائی نہیں دے رہا، میں صرف سننے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اکثریت میں ہیں، اکثریت میں میں بھی نہیں دکھائی دیتا تھا، خدا کا واسطہ. میں یہ پورا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، میرا پورا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا اکثریت کا. اگر آپ کا نیشنل اسمبلی میں رائٹ ہے کہ آپ کچھ نمبر سے جو ہے وہ پہلے، کیا یہ فرق نہیں تھا؟ پہلے بھی یہ بات کا میں جواب دینا چاہ رہی تھی، لیکن کیونکہ میری آواز سنی شاید نہیں گئی، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی. تو پہلے تو پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ تھی، پہلے تو دھرنے لگے ہوئے تھے، ان کی ریزگنیشن تھی، وہ تو پاس ہو رہی تھی نون لیگ نے. تو خورشید شاہ صاحب کے آفس کے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، دروازوں پر سارا دن پی ٹی آئی کے بھائی کھڑے رہتے تھے، انہوں نے آ کر ریلیف جو ہے دلایا. پیپلز پارٹی پوری اپوزیشن کو لیڈ کر کے کھڑی ہو گئی. ان کی تنخواہوں تک کے معاملات تو جو ہے جوائنٹ اپوزیشن نے حل کیے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر سینٹ میں اپوزیشن ایز پر کانسٹیٹیوشن یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنا وہ اختیار ہے ہمارا کہ ہم اپنے مرضی سے کسی کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں اتنی ڈبیٹ، اتنا شور شرابہ کیوں؟ وقت ہمارا ختم ہوا، وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ کا، شیخ صاحب کا، اعظم سواتی صاحب کا، بھٹی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین جو سوال مشکل تھے وہ یہ تھے کہ کیا سینیٹرز اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی ٹھیک جواب نہیں مل سکا کہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، اور یہ کہ پارٹیز دوسرے صوبوں سے کیسے سینیٹرز کو الیکٹ کر لیتی ہیں. بہرحال یہ ساری ڈیبیٹ آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا. بہت شکریہ، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.